अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। CDF फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने आज भारत को दो टोक पैगाम दिया। मार्का हक की पुरवकार तकरीब जो GHQ में मुनक्किद हुई, उसमें उन्होंने एक तरह से पॉलिसी बयान देते हुए ये कहा है कि मार्का हक दो ममालिक के दरमियान नहीं बल्कि दो नज़रियात के दरमियान फैसला कुन मार्का था जिसमें बातिल को हजीमत का सामना करना पड़ा। मार्का हक का जो ये 1 साल मुकम्मल हुआ, इसमें आज इस खिताब के अंदर उन्होंने भारत के हवाले से कहा कि भारत का जो ख्वाब है कि वो पाकिस्तान को सिफारती महाज पर तनहा कर दे और ख़ित्ते के अंदर जो ताकत का तवाज़ुन है उसे तब्दील कर दे, वो कभी पूरा नहीं होगा क्योंकि भारत में ना तो सलाहियत है और ना ही उसका ऐसा कद काट है। अफ़गानिस्तान के हवाले से भी उन्होंने वाज़ेह पैगाम दिया और ये पैगाम पहले भी दिया जा चुका है कि अफ़गानिस्तान अपनी सरज़मीन पर दहशतगर्दों के जो ठिकाने हैं उनका ख़ात्मा करे। कश्मीरियों के हवाले से भी कहा फील्ड मार्शल की जानिब से कि हम हमेशा कश्मीरियों का साथ देंगे, सियासी तौर पर भी, इखलाकी तौर पर भी और सिफारती तौर पर भी। ये तमाम पैगामात जो आज दिए गए हैं, इससे भारत ने किस तरह से इन पैगाम को लिया है और पाकिस्तान ने क्या सबूत दिया है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इन फोकस हैं एम्बेसडर टू द यूनाइटेड स्टेट्स, फॉर्मर परमानेंट मंदूब रह चुके हैं यूनाइटेड नेशंस के, मसूद खान साहब। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। मसूद साहब, भारत के हवाले से जो पैगाम दिया है फील्ड मार्शल की जानिब से, जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो ख्वाब है भारत का कि ताकत के तवाज़ुन को तब्दील कर देना और पाकिस्तान को सिफारती महाज पर दुनिया में तनहा कर देना, ये तो ना तो भारत का कद काट है ऐसा, ना ही उनमें सलाहियत है और ये यकीनन मार्का हक से प्रूफ भी हो गया है। इस बयान से क्या समझते हैं कि मार्का हक के बाद जो ताकत का तवाज़ुन था वो यकसर तब्दील अब हो गया है? जी, वो तब्दील हो गया है, लेकिन पाकिस्तान को चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। भारत एक बड़ा मुल्क है और उसकी आबादी 1.4 बिलियन है, उसकी एक बहुत ही डेवलप्ड इंडस्ट्री है। अभी जो है वो एक किस्म के तलातुम का शिकार है क्योंकि उसे अमेरिका के साथ बहुत मुश्किलात का सामना है। अमेरिका ने उससे दूरी इख्तियार कर ली है और इस वक्त जो है भारत स्ट्रेटिजिक विल्डरनेस में है। ये सब जो है मार्का हक की वजह से मुमकिन हुआ। और जहाँ तक भारत का ये ख्वाब है, उसका बरसा बरस से कई अशरों पर मुहित ये ख्वाब रहा है कि पाकिस्तान को स्ट्रेटिजिकली कमज़ोर किया जाए और सफाती तौर पर तन्हाई का शिकार किया जाए और उसके अलावा पाकिस्तान को दुनिया भर में बदनाम किया जाए और इसकी मईशत को तबाह व बर्बाद किया जाए, ऐसे सबोताश किया जाए। ये सारे के सारे चूँकि मज़मूम अज़ाइम हैं, लिहाजा वो इसमें माज़ी में भी नाकाम रहा है, मुस्तक़बिल में भी नाकाम होगा। लेकिन मार्का हक ने और उसके बाद जितने भी हालात व वाक़यात हुए हैं, उन्होंने पूरे का पूरा इस खित्ते का स्ट्रेटिजिक नक्शा बदल दिया है। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो है पाकिस्तान का पल्ला भारी है और भारत जो है वो अपने लिए एक नई मंजिल तलाश कर रहा है। अच्छा, मैं पहले ज़रा जो वेस्टर्न एनालिस्ट जिस तरह से इसको डब कर रहे हैं, मैं उसका जिक्र करूंगी पहले और फिर उसके बाद वापस आई वुड लाइक टू कम बैक टू इंडिया कि व्हाट इंडिया नाउ इज़ डूइंग, क्योंकि आज उसका भी बड़ा जिक्र किया गया। वेस्टर्न एनालिस्ट ये कहते हैं कि पाकिस्तान बेहतरीन सालिस का किरदार अदा कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं। इसमें भी कोई शक नहीं कि अमेरिका और ईरान और ख़ित्ते की जो दीगर ममालिक हैं वो पाकिस्तान पर एतमाद कर रहे हैं, इसमें भी कोई मज़ायका नहीं। और बल्कि सब को मालूम है मार्का हक के बाद से कि पाकिस्तान की जो दिफाई सलाहियत है उस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। बट हैविंग सेड दैट, एट द सेम टाइम दे ऑल्सो से कि अमेरिका और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात रहे हैं माजी में, वो यही है कि पाकिस्तान को इस्तेमाल करके और फिर उसको हाई एंड ड्राई छोड़ दिया जाता है। और इस बार भी क्या ये होगा कि अगर ईरान और अमेरिका के दरमियान पाकिस्तान एक अच्छी डील करवा देता है तो उसके बाद स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भारत के साथ ही रहेगी अमेरिका की, इन पाकिस्तान को कुछ हासिल नहीं होगा। इस पर आप क्या कहेंगे? ये तो महज क्या सराई है, मैं इसके बारे में तबसरा नहीं करना चाहता, लेकिन मैं जो ठोस हक़ाइक़ हैं उनकी बात करना चाहता हूँ कि इस वक्त जो पाकिस्तान सफारतकारी कर रहा है या सालसी कर रहा है, वो सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं कर रहा बल्कि वो इस पूरे खत्ते के लिए कर रहा है, खलीजी रियासतों के लिए कर रहा है, ईरान के लिए कर रहा है, फिर अपने लिए भी कर रहा है क्योंकि पाकिस्तान की मईशत बुरे तरीके से मुतासर हुई है। पाकिस्तान में ये फौरी तौर पर एहसास हो गया था जंग के आगाज़ के बाद कि ये जंग बहुत तबाहकुन साबित हो सकती है और पाकिस्तान के लिए भी, पाकिस्तान की मईशत उठ रही थी, उसमें एक ख़ास उठान थी और हमारे जो मैक्रो इकनॉमिक इंडिकेटर्स थे वो
بہتر ہو رہے تھے ان کو دھچکا لگا ہے. تو اس لیے یہ جو ہے نہ صرف امریکہ کے لیے بلکہ ساری کی ساری دنیا کے لیے چین کو اپنے ساتھ شامل کیا ہے. جو لوگ اس قسم کے تبصرے کرتے ہیں انہیں شاید یہ معلوم نہیں کہ چین نے پاکستان میں پاکستان کا سفارتکاری میں ہاتھ بٹایا ہے. نہ صرف ہم دونوں ممالک نے مل کر ایک 5 نکاتی اعلامیہ جاری کیا جس میں یہی تھا کہ سیز فائر ہو, ڈائلاگ اینڈ ڈپلومیسی ہو, فریڈم آف نیویگیشن تھرو دا اسٹریٹ آف ہرموز ہو, اور اس کے بعد اقوام متحدہ کے چارٹر کے دائرے میں سارے کی ساری سفارتکاری ہونی چاہیے. اسی طریقے سے روس ہمارے ساتھ ہے, یورپین کونسل ہمارے ساتھ ہے. یہ سوال جو آپ نے اٹھایا ہے کہ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات میں اتار چڑھاؤ رہا ہے, امریکہ سے ہم نے بھی فائدہ اٹھایا ہے. وہ سن 1950 کی دہائی ہو, ہم نے اس سے جو ہے اپنی آرمڈ فورسز کو ٹرین کروایا, نئے پلیٹ فارمز لیے, اس کے بعد جو ہے معاشی منصوبہ بندی کروائی, اور پاکستان جو ہے امریکہ کے بہت قریب چلا گیا. پھر جو افغانستان کی جنگ کے دوران یا دہشت گردی کے خلاف جنگ کے دوران پاکستان اور امریکہ بہت قریبی پارٹنرز رہے ہیں. یہ پاکستانیوں کو اب یہ شعور ہو جانا چاہیے کہ جو بھی ریلیشن شپس ہوتی ہیں ان میں باہمی منفعت بہت ضروری ہے. یعنی یہ نہیں ہوتا کہ یہ کوئی آئیڈیلسٹک ایک ریلیشن شپ نہیں ہوتی ہے, اس میں دونوں کا مفاد محفوظ ہونا چاہیے. تو امریکہ اس وقت جو ہے, ہم نے جو نئی جگہ امریکہ میں واشنگٹن میں تلاش کی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو آپ نے تحفظات کا اظہار کیا یا خدشات کا اظہار کیا وہ بھی اپنی جگہ پہ درست ہیں. اس کا ایک ہی حل ہے کہ اس وقت جو آپ کو فائدے ہو رہے ہیں وہ آپ کو متبادل توانائی میں ہو رہے ہوں, کرٹیکل منرلز میں ہو رہے ہوں, یا اس کے بعد جو دوسری قسم کی سرمایہ کاری ہے زراعت میں, صنعت میں, ہائی ٹیک انڈسٹری میں, اسے انسٹیٹیوشنلائز کریں اور اسے امریکہ کے لیے اسے فائدہ مند بنائیں. اور ہمارے لیے جو ہے امریکہ سے مطالبہ یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے لیے تجارتی مواقع زیادہ کیے جائیں, اور اس کے بعد وہاں ہمارے اس کو براؤڈن کرنا ہے ٹریڈ ریلیشنز کو. تو مسعود خان صاحب, اب بھارت کی طرف آتے ہیں کہ آج فیلڈ مارشل صاحب نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کے ساتھ وہ روایتی جنگ جو ہے بھارت کے لیے اب ناممکن تصور, مطلب بھارت خود اس کو ناممکن تصور کرتا ہے, کیونکہ آپ نے دیکھا کہ 8-0 واز دا اسکور جو مارکہ حق میں ہوا. لیکن دہشت گردی کا سہارا وہ ضرور لے رہا ہے تاکہ پاکستان میں انریسٹ کریٹ کر سکے. آج بنو میں جو بہت ہی اندوناک واقعہ ہوا, and our heart goes out to the families of the شہداز, لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ افغانستان کی سرزمین کو بھی استعمال کیا جا رہا ہے, اور جو ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے بلوچستان میں بھی انریسٹ کیا, تو کیا یہی اب بھارت کا ایم رہ گیا ہے کہ وہ اپنی پراکسیز کے ذریعے پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کرے گا؟ اینڈ اف دیٹ از دا کیس, پاکستان اس کو کس طرح سے ڈیل کر سکتا ہے مسعود صاحب؟ اس کے بارے میں میرے 2 رسپانسز ہیں. پہلا بات یہ ہے کہ مارکہ حق کے دوران ہم نے بھارت کے کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرن کو مسترد کیا اور اسے ناکام کیا. ان کا یہ ڈاکٹرن تھا کہ پاکستان کے اوپر بھرپور حملہ کرو, اور اس کے بعد جو ہے یہ نیوکلیئر دہلیز کے نیچے نیچے حملہ ہوگا. انہوں نے یہ اس قسم کی شرارت کرتے رہتے ہیں, کبھی اس کو سرجیکل سٹرائکس کہا, کبھی اس کے لیے فلمیں بناتے ہیں, لیکن جو گراؤنڈ کے اوپر وہ صرف سویلینز کو ٹارگٹ بناتے ہیں. جس طرح انہوں نے گزشتہ برس میں بنایا, بہت سے جو پاکستان کے طول و عرض میں اور آزاد جموں کشمیر میں انہوں نے حملے کیے, سویلینز کو مارا. تو ایک تو ان کا ہم نے یہ جو گھمنڈ توڑ دیا, اس کے علاوہ جو ان کا ڈاکٹرن تباہ کر دیا اسے جو ہے, لہٰذا انہیں وہ اس وقت اسٹریٹجک ولڈرنس میں سوچ رہے ہیں کہ ان کا کیا اب ڈاکٹرن ہونا چاہیے, لہٰذا وہ جنگ نہیں ہو سکتی. لیکن آپ نے صحیح کہا کہ اب جو ہے ان کے پاس ایک مضبوط ہتھیار ہے, اور وہ یہ ہے کہ وہ افغانستان کے اوپر, ہماری مغربی سرحد میں پاکستان افغانستان سرحد کے اوپر اور اس کے پار, بلکہ انہوں نے جو ہے اپنے اڈے قائم کیے ہوئے ہیں, جاسوسی کے اڈے قائم ہیں, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ باقاعدہ سرمایہ کاری کر رہے ہیں تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ, القاعدہ کے ساتھ, داعش کے ساتھ. ان کے افغان طالبان کے کمانڈ اینڈ کنٹرول میں, رینک اینڈ فائل میں انہوں نے پینیٹریشن کی ہوئی ہے. تو اس وجہ سے وہ اس ہتھیار کو استعمال کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. اس کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا. جو پاکستان جو ہے وہ مسلسل اس کی مزاحمت کر رہا ہے اور جو ہے اس کو ناکام بنا رہا ہے. ہماری حکومت نے کہا, ہماری ریاست نے یہ کہا کہ آخری دہشت گرد تک ہم لڑیں گے جب تک کہ یہ پورے کا پورا پوری لعنت کا کلا کما نہیں کرتے. دوسری چیز جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاکستان کو گزشتہ برس ایک اور چیز ہوئی ہے
کہ دنیا نے پاکستان کو ہندوستان کے عدسے سے، افغانستان کے عدسے سے یا صرف چین کے عدسے سے دیکھنا ختم کر دیا. یعنی ایک قسم کا تعصبات تھے ان کی، جناب ایف پاک کریں یا اس کے بعد انڈو پاک کریں، یا رائٹ. پھر یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے چین کے ساتھ اتنے گہرے تعلقات کیوں ہیں. تو ابھی جو ہے ہمارے تعلقات جو ہے اسٹینڈ الون اور براڈ بیسڈ ہیں باقی ممالک کے ساتھ، بشمول امریکہ. صحیح. تو یہ جو ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور پھر یہ ہے کہ یہ جو خاص طور سے آپ ثالثی کر رہے ہیں اس وقت، پاکستان جو ثالثی کر رہا ہے، اس کے اوپر ساری دنیا کا سوائے اسرائیل اور ہندوستان کے آپ کے اوپر اعتماد ہے. اعتماد ہے. صحیح. اور یہ جو ہے یہ پاکستان کی سفارتی اور سیاسی تاریخ میں اس قسم کا اعلیٰ مقام پاکستان کو پہلے نصیب نہیں ہوا. صحیح ہے. پاکستان، جو میں افغانستان کا ذکر کر رہی تھی کہ وہاں سے سرزمین کو ان کی استعمال کر کے اور پاکستان کے اندر انریسٹ کرنا، آج فیلڈ مارشل نے بھی افغانستان سے وہی مطالبہ دوبارہ ری ایٹریٹ کیا کہ وہاں جو دہشت گرد کے ٹھکانے ہیں ان کا خاتمہ کیا جائے. افغانستان اور پاکستان کی ریلیشنز کو صحیح کرنے میں یا ریسیٹ کرنے میں چائنا کا جو کردار ہے، ایسے میں بھارت کا اس سرزمین کو استعمال کرنا اور پاکستان میں انریسٹ کرنا، ظاہر ہے they want to create that imbalance. How does China look at it, مسعود صاحب؟ چائنا بہت تشویش سے اس صورتحال کو دیکھتا ہے، لہٰذا ابھی یہ خبر جو ہے زیادہ عام نہیں ہو یا اس کو زیادہ پبلسٹی نہیں مل سکی، لیکن دوران جنگ یعنی ایران اور امریکہ کی جنگ کے دوران بھی گزشتہ ماہ چین نے ثالثی کی، اور اس میں جو ہے دونوں ممالک کے دفاتر خارجہ کے مندوبین کو بیجنگ بلایا اور وہاں مذاکرات ہوئے. بیجنگ بلایا یا چین میں بلایا. اسی طریقے سے استنبول بھی کوشش کر رہا ہے کہ استنبول میں بھی کوشش، ترکی بھی کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے جو ہے ہمارے اختلافات دور ہو جائے. ایک چیز ہمیں یاد رکھنی چاہیے، پاکستان اور افغان اقوام ایک دوسرے کے ساتھ بہت جڑی ہوئی ہیں، ان کے آپس میں کوئی دشمنی نہیں ہے، لیکن چونکہ افغان طالبان ہندوستان کا اور بہت سی باہر کی دوسری ایجنسیوں کا اعلی کار بن گیا ہے، تو اس لیے وہ ایک خاص حکمت عملی کی تحت پاکستان کو دہشت کا نشانہ بنا رہا ہے. لہٰذا اس میں جب ہم افغانستان سے مطالبہ کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں مجبور محض ہیں، وہ تو اب پھنس گئے ہیں ایک شکنجے میں، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ باہر نہیں نکل پا رہے. ایک ان کا مطلب ہے پرانا بغض اور دشمنی ہے کہ ڈیورنڈ لائن کے حوالے سے، لیکن جو موجودہ حالات ہیں اس میں انہوں نے نہ صرف پاکستان کے احسان کو بھلا دیا، وہ 1990s تھی یا دہشت گردی کے خلاف جنگ تھی، پاکستان ان کے ساتھ کھڑا رہا، ان کی حفاظت کی، ان کو اپنی سرزمین دی، اور اس کے بعد جو ہے ساری دنیا میں جب 2021 میں افغان طالبان برسر اقتدار آئے تو ساری دنیا میں ان کو تسلیم کروانے کے لیے وکالت کی. وہ سارے احسانات بھول کے وہ پاکستان کے دشمن کے ساتھ جا کے مل گئے ہیں اور وہاں ان کی ڈکٹیشن لے رہے ہیں. یہ صورتحال سخت قابل افسوس ہے، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس کا کوئی نہ کوئی حل نکلے. کیونکہ ایسٹرن اور ویسٹرن بارڈرز دونوں ہی اگر اس طرح سے پاکستان کے دشمنوں مطلب ایسے لوگوں کے پاس ہوں گے کہ جو کہ پاکستان کا برا چاہتے ہیں، تو یقیناً پاکستان has to be cautious. That's what you said in the start also. آخر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جو ممکنہ ڈیل ہے ایران اور امریکہ کے درمیان، آپ سمجھتے ہیں کہ اب یہ نیگوسیشنز ان قریب ہونے کو ہیں اور اس مرتبہ جو ہوگا وہ ایک جامع ڈیل کی طرف جایا جائے گا جس میں تمام تر مسائل حل ہوں گے؟ ایران اب فائنلی آپ سمجھتے ہیں کہ ایران کی جانب سے بھی کافی فلیکسیبلٹی شو کی گئی ہے؟ دیکھیے، 4 بنیادی مسائل ہیں. ایک یہ کہ یہ آبنۂ ہرموز کی ناکہ بندی ختم ہونی چاہیے، امریکہ کا محاصرہ، بحری محاصرہ ختم ہونا چاہیے. جی. دوسرا یہ ہے کہ کوئی جو ایران اور امریکہ کے درمیان نیوکلیئر ڈیل اختتام پذیر ہونی چاہیے، کوئی لچک کے ذریعے، پریگمیٹزم کے ذریعے کوئی لین دین کر کے ان کو جو ہے اس میں کوئی نہ کوئی سمجھوتہ کر دینا چاہیے. جو ایران کے خلاف جس قسم کی معاشی پابندیاں، معاشی اور فوجی پابندیاں، ان کو ختم کیا جائے اور اس کے جو منجمد اثاثے ہیں ان کو واپس کیا جائے. اور اس کے ساتھ بڑھ کے ایران جو ہے ایک اور مطالبہ یہ کر رہا ہے، یعنی یہ الجھے ہوئے مسائل ہیں کہ کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے اوپر کوئی نان اگریشن پیکٹ ہونا چاہیے کہ آئندہ امریکہ اور اسرائیل اس کے اوپر حملہ نہیں کریں گے، اور یہ کوئی سلامتی کونسل اس سلسلے میں قرارداد پاس کرے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو اسٹریٹ آف ہرموز ہے اس کے اوپر وہ اپنی مینجمنٹ اور اپنا ساورن کنٹرول جاری رکھنا چاہتے ہیں. یعنی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ویسے تو کچھ پیش رفت ہو رہی ہے اور جو پراکسیمیٹی ٹاکس ہیں بڑی تیز رفتاری سے آگے بڑھ رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود بہت سے مسائل مشکل ہیں. آگے
صدر شی جن پنگ اور صدر ٹرمپ کی ملاقات بھی ہو رہی ہے، اس میں بھی یہ مسئلہ زیر بحث آئے گا۔ ہمیں امید کرنی چاہیے، پاکستان کو بحیثیت ثالث یہ امید کرنی چاہیے کہ یہ پورے کا پورا عمل کامیاب ہوگا۔ بہت بہت شکریہ مسعود خان صاحب فار بینگ ود اس آن دا شو۔ یہاں ہوا ہے ایک بریک کا، بریک کے بعد ہم بات کریں گے کہ ایران کی جانب سے جو جواب دیا جانا تھا کیا وہ دے دیا گیا ہے؟